गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, सबसे पहले बात करेंगे साबिक़ DGI के हवाले से। उनके खिलाफ आप क्या समझते हैं, कोर्ट मार्शल जो किया गया है उसकी जो कार्रवाई है वो किस तरह हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो किन सेक्शंस के तहत हो रही है और उसमें अहम बात क्या है, और दूसरा है कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो पहले हम प्रोसीजर पर बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर इतना हाई रैंकिंग जैसे लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके खिलाफ अगर वो कार्रवाई होगी तो जो कोर्ट मार्शल उनका होगा, वो जो अदालत बैठेगी, आर्मी कोर्ट बैठेगी, उसको हेड मेजर जनरल के लेवल का ऑफिसर कर सकता है, या लेफ्टिनेंट जनरल के जो रैंक का बंदा है वो जो है ऑफिसर जो है उसको हेड कर सकता है अदालत को। अच्छा, अदालत के अंदर 2 मेंबरान होते हैं और एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का नुमाइंदा कहलाता है। सही। अच्छा, ये जो हेड होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं और इसमें ख़ास तौर पर जो इनके खिलाफ इल्ज़ाम है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का तो उसके जो मालिक हैं जिन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी वो प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पर उसमें पेश हो सकते हैं। सही। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है जो आपने भी उठाया कि कार्रवाई कैसे होगी, और यहाँ बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जो एक बंदा रिटायर्ड हो गया है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है। एक तो उस पर ये पाबंदी होती है आमतौर पर हर फौजी के ऊपर, हर फौजी अफसर के ऊपर कि वो रिटायरमेंट जो होती है उसके 2 साल तक जो है, जब वो रिटायरमेंट हो जाती है 2 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अब यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 92 है, इसके तहत अगर कोई बंदा रिटायर्ड हो जाए और 6 माह तक जो है वो वक्त गुजर जाए तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं रिटायरमेंट के बाद 6 माह गुजर जाए। सही। लेकिन 2 सेक्शंस ऐसी हैं आर्मी की एक्ट की, और वो ये बताती हैं कि वो जो पहले वाली सेक्शन है ना वो खत्म हो जाती है अगर वो उस पर अप्लाई हो रही हो। एक है सेक्शन आर्मी एक्ट की 31 और दूसरी है 40। अच्छा, इसमें 40 जो है ये अगर कोई ऑफिसर जो बदउनवानी में शामिल हो तो फिर वो 6 माह के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बस उसने करप्शन की है, उसने नाजायज जो है बियॉन्ड उसकी जो भी उसके ज़राए हैं उससे ज़्यादा जो है उसने पैसा कमाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, इसमें दूसरी मिसबा जो अहम सेक्शन है मेरा ख्याल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो है 31। अच्छा, और इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो केस डील किए जाते हैं वो है बगावत, सही, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, और फौज के नौजवानों को अपनी क़यादत के खिलाफ भड़काना, और फौज के अंदर जो जितनी भी आपके रैंक्स हैं उनको बिल्कुल जो उसकी लीडरशिप है उसके खिलाफ खड़ा करना, बरगलाना, या जिस तरह भी आप कर लें। तो ये जो 2 सेक्शन है, कल जो आपको पता है कि जब ये ISPR की तरफ से भी बताया गया कि जनाब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है कोर्ट मार्शल की, तो उसमें ये कहा गया कि एक तो करप्शन की केस की बात की गई और दूसरी कहा गया कि आर्मी एक्ट्स की कुछ शिकों की खिलाफ वर्जी है। तो कुछ शिकों में तो एक शिक तो ये आ गई जो मैंने कही 40 वाली, करप्शन वाली तो आ गई। तो अब इसमें जो अहम है उसमें मुझे लगता है कि 31 जो है ना, जो इसमें बगावत भी है, ये सबसे संगीन है जो मुझे लगता है कि ये इसमें शामिल, अगर चाहे उसकी वजाहत नहीं की गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये 2 ही सेक्शन हैं जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है, कोर्ट मार्शल जिसमें हो सकता है। पाबंदी तो एक अलग इशू है कि सियासी सरगर्मी में आप हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये है कि वो नुक्ता नज़र जो बताया जा रहा था कि एक सियासी जमात को वो चला रहे थे और फौज के रैंक्स के अंदर जो एक बेचैनी पैदा की जा रही थी वो इनकी ज़ात, चूँकि ये है हाई रैंकिंग ऑफिसर थे और इससे पहले किसी भी ISI इनकी शख्सियत को जो है वो एक सियासी जमात के साथ मंसूब कर दिया गया। नहीं, मंसूब तो हो रहा है ना, बस डिस्कशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये जो सेक्शन बता रही हैं तो बगावत अगर करवाने की बात है या उन्होंने कोई सियासी सरगर्मियाँ उस हवाले से की हैं फौज की क़यादत के अंदर या फौज के अंदर नीचे उन्होंने कुछ चेंज करने की कोशिश की है तो वो 31 ही लगेगी। आपने भी अभी कहा ना कि उनको जो है वो एक सियासी जमात को चला रहे थे या एक सियासी जमात को जोड़ा जा रहा है उससे पहले, एक सियासी जमात, तो ऐसा क्यों है अभी इनको जो है वो पूरी इस शख्सियत को जो है वो PTI के साथ मंसूब किया जा रहा है, उसके ताने बाने कैसे हैं? देखिए, उसके ताने बाने आपको पता है कि खुद इमरान खान साहब जो है अपने दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय था। वो ये कहा करते थे कि ISI चीफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आंखें और कान होती हैं। चले, उस वक्त तो आप नहीं कह सकते कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो ऑफिशियल एक
آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ آنکھیں اور کان ہی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, اس کو تو آپ نہیں پکڑ سکتے, نہ اس کے اوپر آپ ان کو لے سکتے ہیں. لیکن بعد میں اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اسی دور میں میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میری گورنمنٹ کو گرانے میں, اور ان کے وہ بیانات اس دور میں آئے کہ جب میری گورنمنٹ کو گرانے میں, ججز کو جو ہے انوالو کرنے میں, اور اس حوالے سے عدالت کے ذریعے میری گورنمنٹ کو گرانے, اور جو بھی کیا اس کے اندر وہ فیض حمید صاحب کے بارے میں ان کے متعدد بیانات ہیں جو اس وقت تھے, آپ سوشل میڈیا میں نظر آتے تھے, آج بھی آج کل وہ چل رہے ہیں, جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ فیض حمید صاحب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, آپ کو اس کا یعنی آپ کا احتساب ہوگا, یہ وہ باتیں کیا کرتے تھے. اور جب آپ کو یاد ہے سر تب بھی تو گورنمنٹ میں وہ موجود نہیں تھی نا, تو وہ حاضر سروس آفیسر کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہ کر رہے تھے نا, کیونکہ ان کی گورنمنٹ گئی تھی, وہ بھی ملک کے پرائم منسٹر تھے نا, وہ بھی ایسا تو ایسا کیوں ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ خطرے میں ہو یا آپ کی گورنمنٹ چلی جائے تو آپ الزام جو ہے وہ اہم اداروں کے جو ہے وہ سربراہان کے اوپر عائد کر دیتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی ہی آپ بات کر لیں تو وہ جنرل باجوہ کا نام جو ہے وہ زبان زد عام رہا ان کی جماعت کے حوالے سے, تو یہی جو چیزیں ہیں یہ نون لیگ منسوب کری ہوتی ہے ان کے ساتھ, جنرل فیاض حمید کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ایسا کیوں ہے؟ ہاں ایسا کیوں ہے کہ کیونکہ آپ کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے, اس رول کے تحت ہی آپ پر بات کی جاتی ہے. مثلا ان کے اوپر یہ بھی الزامات تھے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر بندے پورے کرنا, اچھا, اور یہ ہے کہ قوانین پاس کروانے کے اندر تک ان کا رول ہوا کرتا تھا. اور ان کے بارے میں یہ الزامات ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں باقاعدہ ان کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں کبھی یہ نہیں بھی ہوتے تو ان کے نمائندے وہاں بیٹھ کے سارا کچھ منور کیا کرتے تھے. یہ پارلیمنٹ اور ہاؤس کی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل عاصم منیر کو جب ہٹایا گیا تھا بطور آئی ایس آئی چیف سرمونیل طریقے سے, تو اس وقت کن کو لگایا گیا تھا؟ فیض حمید صاحب کو لگایا گیا تھا. تو فیض حمید صاحب کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا وہ بعد میں آنے والے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات اور ساری موومنٹ سے ظاہری بات ہے تحقیقات بھی ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے انکوائری ہوئی ہے. جب یہ کورٹ مارشل کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ ایک انکوائری کی گئی, وہ میجر جنرل رینک کے ایک آفیسر نے انکوائری کی. جب سپریم کورٹ کی طرف سے 2024 میں یہ کہا گیا, دیکھیں یہ چیزیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں کہ 2024 میں باقاعدہ ایک انکوائری کی جاتی ہے. کورٹ مارشل ایسے نہیں شروع ہو جاتا, پہلے انکوائری کی جاتی ہے, انکوائری ہوئی اور اس کے اندر بہت ساری ایویڈنسز کے ساتھ جب ثبوت آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں کسٹڈی میں لیا گیا, اور اب یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک کارروائی شروع کی گئی ہے. اس میں ان کو یہ چارج شیٹ دی جاتی ہے. جب بندہ گرفتار ہوتا ہے کورٹ مارشل کے لیے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر لا کے مطابق اس کو چارج شیٹ دی جاتی ہے, اور اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا وکیل بھی کرے اور جو اس پہ الزامات لگے ہیں اس کا دفاع بھی کرے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انکوائری تھی اس کے اندر وہ چیزیں ثابت ہونے کے بعد یہ کیس پھر چلا گیا وہاں پر. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے اس سے قبل اس کی کوئی مثال موجود ہے کہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہو یا ان کا کورٹ مارشل اس طریقے سے کیا گیا ہو؟ اچھا, اس میں آئی ایس آئی چیف کے خلاف تو کبھی نہیں ہوا, لیکن لیفٹننٹ جنرل کے 2 ایسے سینئر آفیسرز رینک ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہو چکی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. اس میں تو پہلے جنرل اسد درانی صاحب ہیں. جنرل اسد درانی صاحب ریٹائرڈ جو ہیں, یہ لیفٹننٹ جنرل تھے, اور انہوں نے جس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کی جتنی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں وہ بھی ضبط کر لی گئی. اس کی وجہ ایک کتاب تھی اسپائی کرونیکلز. یہ کتاب جو تھی یہ انہوں نے انڈیا کے ایکس را چیف جو ہے اے ایس دلت, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی. اچھا, اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ جناب اس کتاب کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ پاکستانی فوج کے راز جو ہیں اس کتاب میں فاش کیے ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے ان کو بلایا گیا اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور یہ وہ والے آفیسر تھے کہ اس سے 25 سال قبل جب اسرہ کیس میں ان کا نام آیا تھا تو اس وقت بھی یہ پتہ چلا تھا کہ یہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. وہ جو آپ اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں نا کہ یہ کرتے ہیں, تو بالکل کرتے ہیں تو نام آتا ہے. ایسا سب سوری ٹو انٹرپٹ, اس کیس کے بعد ابھی جو فیض حمید والا کیس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کیس کے بعد یہ چیز کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ سیاست میں مداخلت ہوتی ہے, اب سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے بعد یہ بیانیہ زور پکڑ گیا یا اس میں مزید تقویت پکڑی, اس میں بات کیسا ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایز اے ہول کیا پورا ادارہ ایسا کر رہا ہے یا جو پاورفل لوگ ہیں ایز انڈیویجول اس کی طرف جا رہے ہیں. اب ایز اے ہول ادارہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, لیکن ایز انڈیویجول اگر آپ بات کریں, آپ ہائی رینکنگ آفیسر ہیں, مطلب آئی جی ہیں, تو ایک تو ہے آپ کا وہ کردار جو ایز اے بینگ آئی جی پنجاب آپ پولیس کے طور پر کرتے ہیں, اور ایک ہے کہ آپ کا پرسنل کردار بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ یہیں پہ تو غلطی ہوتی ہے جا کے, جس کی وجہ سے یہ پھر ساری کارروائی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اختیارات کو, اپنی ذمہ داریوں کو پروفیشنل انداز میں کر رہے ہوتے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جب اپنی آپ لمٹ سے کراس کرتے ہیں, اب ریڈ لائن جو آپ کے ارد گرد لگی ہوتی ہیں ان
کو کراس کرتی ہیں تو پھر ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ نے بات کی کہ افسران کی. اچھا دوسرے لیفٹیننٹ جنرل تھے جاوید اقبال صاحب. 2012 میں جو آرٹیکل میں آپ کو 31 کہہ رہا ہوں نا, یہ جاسوسی کا الزام جو ہے, ان پہ جاسوسی کا الزام لگا تھا, اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ راک کو جو ہے نا انہوں نے فوج کے خفیہ جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی ہیں, معلومات فراہم کی ہیں. انہیں باقاعدہ قید بامشقت کی سزا ہوئی تھی, اور اس وقت کے آرمی چیف نے ان کی سزا کی توثیق بھی کی تھی. لیکن حیرت انگیز طور پر یہ نہیں پتہ چل سکا یہ 2-2.5 سال کے بعد یہ اس سزا سے بچ نکلے اور پھر آزاد ہو گئے. کیسے آزاد ہوئے خیر اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. اچھا تیسرے جو بندے تھے بریگیڈیئر نیر علی خان صاحب جو تھے, سوری میر علی خان صاحب. اچھا یہ جو تھے 2017 میں شدت پسند تنظیم تھی حزب التحریر, ان کے ساتھ ان کے روابط تھے, جس کی وجہ سے ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ جو آپ کا میں نے بھی ذکر کیا فار آرمی ایکٹ کا سیکشن 31, ان پر وہ والا سیکشن لگا تھا 31. اور پھر ان کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب ہیں 2001 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی انہوں نے ان کو آرمی چیف بنایا, اور مشرف صاحب کی وہ ساری سٹوری تقریباً لوگوں کو پتہ ہے, تو ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوئی. اچھا بریگیڈیئر نیاز جو ہے 1958 میں, اس سے پہلے اگر میں پیچھے چلا جاؤں ایوب خان کے دور میں سیاسی سرگرمیوں اور حکومت کے خلاف سازش کرنے میں, بریگیڈیئر نیاز 1958 میں ان کے خلاف بھی یہ کارروائی ہوئی تھی. اچھا اس میں جو کامن چیز نظر آ رہی ہے 2 بریگیڈیئرز جو ہے, اچھا ایک تو یہ بریگیڈیئر نکا علی خان صاحب کو میں نے ذکر کیا, اور دوسرا بریگیڈیئر نیاز. ان کے اوپر جو سیکشن 31 لگی ہے نا, یہ وہی سیکشن ہے جو آج جو ہے فیض امید صاحب پہ لگی ہے. تو ان کا اگر میں کیس تھوڑا سا کرپشن سے ہٹ کے تھوڑا دیکھوں تو یہ جو 2 بریگیڈیئرز ہیں وہی جو ان پہ الزامات لگے تھے وہ ان پہ بھی سارے الزامات آئے ہیں. اب کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, آرمی کورٹ نے, وہ تو پتہ چلے گا. لیکن عام طور پہ میں نے طریقہ بتایا نا, جیسے ایف آئی اے کی انکوائری ہوتی ہے تو ایف آئی آر کا اندراج بعد میں ہوتا ہے, پہلے انکوائری کمپلیٹ کی جاتی ہے, اس کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے. پولیس کا سسٹم آپ یہ سب دیکھیں کہ پولیس کے اندر پہلی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, پھر کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر بتایا جاتا ہے یہ اس میں ملوث ہے یا نہیں. لیکن ایف آئی اے کا کیس ہو یا اگر آپ آرمی کا کیس دیکھ لیں تو اس میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے, اس انکوائری کے تحت پہلے پوری طرح انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسے سبسٹینشل ایویڈنسز موجود ہیں جس کی بنیاد پر اس بندے کے خلاف یا اس آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکے. تو جب ایسے سبسٹینشل ایویڈنسز جو کوربوریٹ کر رہی ہوں باقی چیزوں کو بھی, وہ جب آ جاتی ہیں, وہ چیزوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے, کلیکٹ کر لیا جاتا ہے, تو پھر کارروائی شروع ہوتی ہے. اب جناب فیض امید صاحب جو تھے نا قبل ازیں ریٹائر ہو گئے تھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر سے ان کو لگا کہ مجھ سے اب 6 ماہ کے بعد نظر ہٹا لی گئی ہے, لیکن ایسا نہیں تھا, ان پر پوری نظر تھی. اور ان کی وہ جو قبل اس وقت جو ریٹائرمنٹ لی گئی اس کے پیچھے آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں, کہ یہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو مجھے اس سے قبل جو ہے وہ دیکھیں اس کے اوپر آپ 2 چیزیں کہہ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی اور ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ آرمی چیف بننے کا تھا. صحیح. یہ پاکستان کے اندر جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو سیاسی جماعتوں نے ایک پراکسی وار لڑی ہے پاکستان میں, جو احتجاجوں کی سیاست ہوئی ہے, 9 مئی ہوا ہے, یہ ساری چیزوں کے پیچھے 2 جرنیل کی وہ خواہش تھی, جس میں ایک جنرل جو تھا یعنی جنرل فیض امید صاحب, یہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے, اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن چاہیے. اور اس حوالے سے تو آج زوما جو ہیں مسلم نواز کے, وہ بھی بتا چکے ہیں, اور یہ باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ جنرل فیض نے اپنی بہت کوشش کی کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے. جب وہ اس میں مایوس ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں ان کی ساری ایفرٹ کے نتیجے میں جو کچھ بھی یہاں پر ہوا اس کے برعکس ساری چیزیں ہوئیں. اور جب عاصم منیر صاحب کو, جنہیں انسرمونیل طریقے سے ہٹایا گیا تھا, اور پھر جب وہ آرمی چیف بنے, تو پھر اب ایک ہوتا یہ ہے کہ جب آپ, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سینئر ہیں اور آپ کو اس لسٹ میں نام ہے, تو پاکستان کے اندر روایت ہے کہ فوج کے وہ سینئر افسران جو ہوتے ہیں اگر کوئی جونیئر بن جائے, تو 6 نام ہیں, ان میں سے 2 سینئر ہیں یا 4 سینئر ہیں اور اس کے نیچے 2 جونیئر ہیں, ان جونیئر میں سے کوئی بن جائے تو سینئر عام طور پر ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں. یہیں سے آغاز کریں گے نسرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب, جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر جو شکایات ہیں وہ تو کرپشن کے حوالے سے ہیں, دیگر جو چارجز ہیں وہ کون سے عائد کیے گئے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں سب سے زیادہ جو 2 ہی سیکشنز اس میں بچتی ہیں, ایک 31 اور ایک 40 تو یہ ہے کرپشن والی. صحیح. وہ تو اس کا حوالہ جو ایک مختصر سا جو بیان آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا ہے, اس میں کرپشن کیس تو بتا دیا گیا ہے. صحیح. وہ کیا ہے,
वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या केस है। और दूसरा जो केस है वो ये है कि या तो उसके अंदर जो 31 है उसमें बड़ा जो सबसे खौफनाक जो मैं समझता हूँ सेक्शन है वो फौज में बगावत करवाना। सही। अगर आप 9 मई के वाकयात को रिलेट करके देख लें तो वहाँ पर जो एक बात की जा रही थी कि एक जो प्लानिंग की गई थी तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि एक ऐसी प्लानिंग थी जिसके तहत फौज के अंदर अवाम जो है वो कैंट में जाएगी और ये भी उस वक्त भी कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ या उस वक्त की इंक्वायरीज हुई, लोग पकड़े गए खुद उनकी अस्करी क़यादत के अंदर से या अस्करी लोगों के अंदर से, महकमे के अंदर से, जिनके बारे में ये था कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया लोगों को अंदर आने में, जो आप कहते हैं जी वो कैसे अंदर चले गए। और एक प्लानिंग थी कि जिसके तहत पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है आर्मी की। साहब अगर लोगों को खुद ही ये स्पेस दी गई कि वो लोग आएँ और वो सारा प्रोसेस करें, तो क्या इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि मुल्की सालमियत का मसला तो है, लेकिन कल को इन्हीं लोगों के लिए चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कुछ कानून है, कुछ आइन का कोई तकाजा है, कोई आर्मी की कुछ शिकें हैं वो उनके ऊपर लागू हो सकती हैं, फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखिए मैंने आपको मिसाल दी कि जब लोग करते हैं ना तो उस वक्त नहीं ये सोच रहे होते। अच्छा। अब यहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल है जिनके बारे में ये था कि इन्होंने राह के लिए जासूसी की। अच्छा। यानी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक वो पहुंच गए हैं और ये सबसे बड़ा तकरीबन ओहदा होता है, इसके ऊपर एक ही आ जाता है। आप फुल जनरल जब बन जाते हैं या फील्ड मार्शल की तरफ चले जाते हैं आपका ओहदा चला जाता है, अदरवाइज तो आप देखें ये हाईएस्ट रैंक है और ये नीचे से लेकर ऊपर तक आए और पता नहीं चलता और फिर ये राह के लिए कर रहे हैं, तो ये फौज में ऐसा हो जाता है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर अली खां की मैंने आपको बात की, फिर उससे पहले आपने जनरल असद दुरानी साहब की बात सुनी, उन्होंने रॉ के चीफ के साथ मिलकर किताब लिख दी, हालांकि पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल वो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी एग्जांपल्स भी हमें मिली हैं। और इसमें अगर ये भी एग्जांपल है तो ये 9 मई के वाकयात के अंदर जो कहानी थी वो यही थी कि पाकिस्तान की फौज की क़यादत को टारगेट करना था, तो इसलिए अंदर से बगावत करने का एक एलिमेंट है 9 मई के वाकयात में। दूसरा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए जिसके तहत ही सब कुछ किया जाए, लेकिन वो कबल अज़ वक्त जो है वो समझे कि तश्ते अज़बाम हो गई और वो कामयाब नहीं हो सकी। ये जो पहली बगावत थी या पहला एक तरीका था जिसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व करके किया जाना था, जो नहीं हो सकी और नाकामी हो गई। अगर मैं उस इल्ज़ाम को देखूं और ये वाला 31 सेक्शन देखूं तो मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ये वाली भी कार्रवाई मुमकिन तौर पर उन्हें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा उनके ऊपर संगीन एलिगेशन है। अच्छा, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब के साथ अभी आपने बात की, तो कुछ उनकी एक्टिविटी ऐसी थी जिसकी वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें तश्ते अज़बाम हुई, स्ट्रॉन्ग हुई। इनडायरेक्ट रिलेट किया गया पीटीआई को? नहीं, डायरेक्टली मैं इसको बताता हूँ। उसके अंदर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट के एक जज थे शौकत सिद्दीकी साहब, सही, तो उन्होंने उस वक्त ये गालबन जो दौर है ये आपको पता चलेगा कि ये रावलपिंडी के अंदर जो थी, जो एक रावलपिंडी बार एसोसिएशन 2018 में एक तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मुझे जो ISI की तरफ से या फौज की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज के की जो एक तो ये है कि दरख्वास्त जो है वो ना सुनूं, और दूसरा ये है कि उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये बड़ा एक आपको पता है ज़बान ज़द आम भी हुआ, उसके नतीजे में उनको जाना भी पड़ा। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम उस वक्त लगाया था कि जनाब ये जो जनरल फैज़ हमीद है ये उनके घर आए, अच्छा, और इन्होंने आकर ये बात उन्हें बिलमुशाफा कही। यानी फैज़ हमीद साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम थे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बनाने, उसको चलाने में उनका मरकजी किरदार रहा है। तो उसके अंदर अगर शौकत सिद्दीकी साहब का, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनके हक में फैसला भी दिया कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई है और वो दुरुस्त थे। और उसके बाद आप देख लें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और फिर उनको उनकी पूरी कोर्ट को ही खत्म कर दिया गया, हर चीज को बुलडोज कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इमरान खान। तो ये सारी चीजें, और फिर केस वो किसके खिलाफ या किसके बारे में शोर डाल रहे थे? जनरल फैज़ हमीद, वो क्या थे उस वक्त? ISI के चीफ थे वो। तो वो यही सारा तो वो रोना रो रहे थे कि मेरे साथ सब कुछ हुआ है। आज ये मुझे अभी आपने कहा कि उस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने भी इसका क्लेम किया या इल्ज़ाम आयद किया कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनके घर में भी गए, तो यही वो इल्ज़ामात हैं जो कल हाउसिंग सोसाइटी स्कीम के जो ओनर हैं उनकी जानिब से भी उनकी तरफ से भी आ गया। अब देखें, एक हाजिर सर्विस ओहदे पे फाइज जो अफसरान हैं वो अगर इस तरह करते हैं कि वो घरों में भी चले जाते हैं, ये तो कोई कानून और आइन, कोई कोर्ट मार्शल, कोई इसका एक्ट, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त देखें ना, अगर वो आप हाउसिंग सोसाइटी वाला भी देख ले तो वो ये कहता है कि रेंजर सारे लेकर आए, रेंजर की पूरी फोर्स थी, और फिर उनके घर में जो जिस बुनियाद पर ये छापा मारा गया वो टेररिज्म की बात करके कि दहशतगर्द छुपे हुए हैं, दहशतगर्दी मुआद है या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है।
ایک مانیٹری ڈسپیوٹ تھا یا ایک پیسہ کسی سے لینا تھا, اور انہوں نے اپلیکیشن میں یہ بھی کہا کہ جناب مجھے یہ کہا گیا کہ ایک چینل کو کچھ اشتہارات دینے تھے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کا جو پیسہ تھا وہ واپس نہیں کیا گیا. تو اب اگر آپ اداروں کو یوز کریں گے جب آپ پاورفل پوسٹ پہ, ظاہری بات ہے اب ہائیسٹ لیول پہ کھڑے ہیں تو آپ تو جو آرڈر نیچے دیں گے وہ تو پھر منوان تسلیم ہوگا نا, منوان تسلیم ہوگا, وہ تو وہی کریں گے, ان کو جیسے بتایا جائے گا. ظاہری بات انہوں نے آرڈر وے کرنا ہے. اب اس میں جو غلطی ہے یا جس کو قصور ہے وہ تو ہائیسٹ جو ٹاپ کی سلاٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر بات وہ ہو گئی نا کہ وہ شخصیت کی بات ہو گئی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ یا تو شخصیت مطلب ایز اے ہول یہ کام ہو تو پھر تو اداروں کے اوپر وہ اگر ایز اے ہول سارا ادارہ کر رہا ہو پھر تو سمجھ آتی ہے. اب ایک شخصیت ہے, ایز اے ہول تو پورا ادارہ نہیں کر سکتا, اب شخصیت نے جو آرڈر دینا اس کو منوان تسلیم کرنا, اس کو اسی لیے تو یہ کاروائی اب شروع ہوئی ہے نا. اب یہ جو کاروائی ہے, نظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. احسن صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس میں اب جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے اس کا جو ممکنہ رد عمل ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہوگا. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ عوامی حمایت کے لیے آپ کہہ لیں یا عوامی ایشوز کے لیے وہ ایک پیج پہ آنے کو تیار ہو گئی ہیں. اب ادھر حکومت کو کوئی ٹف ٹائم بھی ملے گا. پہلے تو جنرل فیض صاحب کی بات کیجیے گا. جنرل فیض صاحب کے بارے میں تھوڑا سا کر کے تاکہ ہم اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 11 جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسے ہیں جنہوں نے 2 کوریں جو ہیں ان کو ہیڈ کیا ہے. اچھا. ورنہ عام طور پہ 1 کور ہی ہوتی ہے. تو یہ اتنے پاورفل تھے کہ فوج کے اندر ان کی پینیٹریشن دیکھیں یہ کہاں تک تھی. تو یہ 2 کوریں انہوں نے ہیڈ کی تھی. اچھا دوسری بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنرل جو ہے وہ را کے ساتھ مل کے پاکستان کی فوج کے خفیہ راز جو انڈیا کو دے رہے تھے, یہ بھی آپ کے لیفٹیننٹ جنرلز کے اوپر الزامات لگے ہیں نا. تو اگر کوئی ایک اور لیفٹیننٹ جنرل بیٹھ کے 9 مئی کے واقعات میں اگر ملوث ہو اور وہ سارا کچھ کر رہا اور فوج کے اندر سے ایک ریئیکشن جنم دے رہا ہو تو یہ کوئی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں کہ آپ کو اچھمبا لگے, کیونکہ اگر پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ادارے جو ہیں پھر اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں. اب یہ چیز ظاہری بات ہے اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں, ادارے کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ 10 دفعہ پہلے اس کو سوچتے بھی ہیں اور پھر تحقیق بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں, اور اس کا ممکنہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ایک تو ریئیکشن ہوتا ہے کہ ود ان دا رینکس آف جو آرمی ہے اس کے اندر سے کیا ریئیکشن ہے, اور دوسرا بات ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے اس کے ایک تو آرمی کے اندر کیا کنیکشن اور پھر آرمی سے باہر جو کنیکشن اتنی ہائیسٹ پوسٹ, کیونکہ ساری بات ہے ہر بندے کا جو IAS چیف ہے اس کے تو ہر بندے سے رابطہ ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑے لیول پر پھر ایک سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہیں, جس کو بچانے کے لیے وہ ایک جج کے گھر میں خود پہنچ جاتے ہیں. اچھا یہ تھوڑے آپ یہ سمجھے کہ ان کے اندر تھوڑے زیادہ یہ بلنٹڈ بھی تھے, اور اس کے اندر یہ کیا کرتے تھے کہ خود چلے جاتے تھے, جو کہ عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا. ان کے اوپر الزامات ہے یہ خود پہنچایا کرتے تھے, بالکل ڈرتے نہیں تھے. یعنی اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے وہ ان کے لیے میرا خیال اتنا آسان تھا کہ وہ کہتے تھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے کس نے پوچھنا. تو بہرحال اب پوچھا جا رہا ہے, اور اس سے ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ فوج کے اندر جو ہے احتساب کا عمل بڑا کڑا ہے. تو اگر صاحب یہ زیادہ تاخیر نہیں کر دی احتساب کا عمل کرتے کرتے, اب 9 میں ہوئے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا, اور اس سے قبل کی ان کی مداخلت رہی اندر سارے پروسیس میں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پروسیجر چلے گا, تھوڑا ٹائم لے سکتا ہے لیکن بڑا سخت ہوگا. وہ ہو گیا نا, اس نے ٹائم لیا ہے, انہوں نے پوری طرح جب شور ہوئے تو انہوں نے پھر یہ ہاتھ ڈالا. یہ کوئی چھوٹا ہاتھ نہیں, IAS چیف پر اس کا ایک ممکنہ ریئیکشن جو آپ کی آرمی کے رینکس اس میں بھی آ سکتا ہے نا. تو سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس رد عمل کے بعد جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جہاں جن کے اوپر الزامات ہے کہ جناب آپ نے اس پارٹی کی سپورٹ کی, اس پارٹی کی سپورٹ کی, اچھا وہ کیا کرتے ہیں. اب تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت ایکس چیف ہی میں کہوں گا عمران خان صاحب, انہوں نے یہ کال دے دی ہوئی ہے کل سے کہ جناب ہم بڑا سخت رد عمل سڑکوں پر آئیں گے, لیکن انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے اپنے وہ کیسز کا. لیکن ظاہری بات ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کی تھی اس دور میں یہ ان کے اشارے پہ کی تھی جنرل فیض کے کہ آپ نے کلیم بھائی, ورنہ ضرورت نہیں تھی اس وقت, اور وہ ساری کی ساری اس وقت انہوں نے ان کے کہنے پہ کی تھی. اب اس وقت بھی وہ اس کے لیے نکلنا تو چاہتے ہیں, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PTI میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ملک گیر احتجاج جو ہے وہ شروع کروا سکیں. کیونکہ ابھی تک میں نے آپ سے کہا کہ ملک گیر احتجاج کے لیے صرف ایک ایشو پہ تو ہو سکتا ہے, وہ ہے مہنگائی, اور وہ آپ کے ہیں بجلی کے بل. جماعت اسلامی نے کوشش کی لیکن ابھی وہ نیٹ ورک ان کا اتنا بڑا نہیں ہے. انہوں نے ایفرٹ کی, کوشش کی, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی ایک بند گلی میں چلے گئے تھے. پبلک کو تو چاہیے تھا یہاں پہ ساتھ چلتے, پبلک بھی اس طرح بھی نہیں نکلی, تو پھر انہوں نے گورنمنٹ سے یقین دہانی کرانے کے بعد وہ ذرا باہر نکل گئے. اب یہ جو ہے
اب اس میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں، جس میں JUIF کے امیر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے. اچھا جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم کچھ سیکشن جو ہیں یا کچھ ایشوز کے اوپر تو ساتھ ہیں، مکمل انہوں نے حمایت نہیں. تو اب یہ جو تحریک بن رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بات کی جا رہی ہے. اچھا اس کے اندر وہ ہے کہ جو ابھی پارلیمنٹ نے وہاں ترامیم لائی ہیں، وہ اس کی روشنی میں کہ جناب آئین کو جو ہے ہم بچانا چاہتے ہیں. یہ ایک نئی تحریک ہے جو اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں اور وہ کریں گی. لیکن کیا اپوزیشن جماعتوں کی یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی؟ یہ میرا خیال ہے ابھی مجھے نہیں لگ رہا. سندھ کی جماعتیں جو ہیں تھوڑی سی بنیاد پرست جماعتیں اس میں شامل ہیں. اس میں یہ دیکھیں نا کہ ایک بڑی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی ہے. جماعت اسلامی نے جو عوام اکٹھی کی، ایک یہ تاثر تو گیا کہ ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی ان کے ساتھ آ سکتی ہے باہر. ایک میسج تو یہ چلا بھی گیا. مولانا فضل الرحمان کے پاس آلریڈی ایک اسٹریٹ پاور ہے. باقی جو پارٹی ہیں PTI جو ہے اس کے پاس بھی لوگوں کا، اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں حکومت کے اوپر، اس وقت پھر ایک پریشر جو ہے بلڈ اپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں حکومت کے اوپر تو میں نے کہا کہ یہ سارے مل بھی جائیں نا تو سوال یہ ہے کہ تحریک کامیاب کیسے ہوگی. وہی بات آ جاتی ہے، ایشو ان کے پاس کیا ہے؟ مہنگائی ہے نا. نہیں ان کے پاس وہ نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. یہ سارے مل کے جو اصل ایشو ہے، تحریک کس نے چلانی ہے؟ دو چیزیں، ایک انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے، دوسرے عوامی مسائل کے لیے. تو عوام کا مسئلہ جو ہے ان کا ثانوی ہے، اصل میں ان کا سارا تحریک کا نام ہی یہ ہے. کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہے ہیں نا. تحریک وہ تو نہیں کہ عوام کو ہم تحفظ کے لیے یا بجلی کے بلوں کے لیے اس کا نام پھر اس طرح کا رکھتے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ کہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں. سوال یہ کہ جس نے آنا سڑکوں کے اوپر وہ ہے عوام. تو عوام کا کیا ایشو لے کے چل رہے ہیں اس طرح منوان یا اس کے پورے ایک فورس کے ساتھ تو وہ نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا ایشو جو ہے وہ ساری جماعتیں نہیں کر رہی، بلکہ اس وقت وہ اپنے تحفظ کے اندر جا رہی ہیں. تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے. اچھا اب اس میں ایک امپریشن یہ بھی جا سکتا ہے کہ جناب یہ جتنی بھی موومنٹ چلنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ ایک بات یہ کی ضرور جا رہی ہے کہ جناب جو نا فیض حمید پہ جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے حصے کا کچھ انتشار ان کے حصے کا وہ بھی مزید پھیلے گا. پہلے تو جو پھیلا ہے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن بھی ہوگا، صحیح ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنا ہوتا ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے. اچھا اب اس میں جو آپ کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ریلیجیس جماعتیں ہیں، ڈیفینیٹلی چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا جماعت اسلامی، وہ ہرگز نہیں یہ چاہیں گے کہ یہ تحریک سے یعنی جو چلانا ممکنہ تحریک ہے، اس سے یہ پرسیپشن جائے کہ یہ شاید جو ہے فیض حمید صاحب کے پکڑے جانے کے بعد اس ری ایکشن میں ہے. صحیح، کیونکہ اگر یہ ری ایکشن جاتا ہے اور یہ امپریشن جاتا ہے تو پھر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. بہت شکریہ عزیز صاحب کا. ناظرین آپ کا پروگرام کا بے حد شکریہ. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے لیے اور تحفظ آئین کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں گے. لیکن کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. مجھے دیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.